वसल्लम के। तो इसलिए मैं दावत खिताब देता हूँ हाफिज़ मोहम्मद साद हुसैन रज़वी साहब को कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्तदार चार यारम ताबा औलाद अली मजहब हनफी अदारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली सिद्दीक अक्स हुस्न कमाल मुहम्मद अस्त फारूक ज़िल्ल जाहो जलाल मुहम्मद अस्त उस्मान ज़ियाए शमाए जमाल मुहम्मद अस्त हैदर बहार बाग़ खिसाल मुहम्मद अस्त सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लोह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब गुम्बद आबगीना रंग तेरे मुहीत में हबाब आलम आबो खाक में तेरे ज़ुहूर से फ़रोग़ ज़र्राए को दिया तूने तुलुए आफ्ताब शौकत संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद फ़क्रे जुनैदो बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए अकल ग़ियाबो जुस्तजू इश्क हुज़ूर व इज़्तिराब और शौक़ तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम अरबाब इल्म व दानिश, आज गुफ्तगू तो आपसे है साहब ज़ाहिर है, बाकी अहबाब आपने देखा कि हम हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुना सुना कर कौम को किस जज्बात तक ले गए, कौम के जज्बात किस हद तक ले गए हैं, ये हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के साथ है। और अल्लामा इकबाल ने कहा था कि ये सारी इश्क की बातें हैं। साहब ज़ाहिर है लोगों को बाज़ को हमारे सदर साहब भी मौजूद हैं, लोगों ने कहा होगा कि पता नहीं कौन आ रहे हैं, पता नहीं ये कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, इनको क्यों आने दिया जा रहा है बार के अंदर। तो मैं ये बताने के लिए आया हूँ हम कोई नहीं है, हम इकबाल के वारिस हैं, हम कायद आज़म मोहम्मद अली जना के वारिस हैं और अल्लामा इकबाल के वारिस हैं। और जिसने कहा कि मर्द खुदा का अमल इश्क से साहिब बेफरोग, इश्क है असले हयात मौत है इस पर हराम, तुम दो सुबुक शेर है गरचे जमाने की रो, इश्क खुद एक सैल है और सैल को लेता है थाम। बाहर बड़ी तेज हवा चली कुफ्र और इल्हाद की और बड़े जनाब जमाने की खौफनाक हवाएं चली। इकबाल कहता है इश्क खुद एक सैल है, इकबाल कहता है उस इश्क खुद एक सैलाब की मानद है और हर आने वाले सैलाब को खुद रोक लेता है। कैसे रोक लेता है जी? कुफ्र ने एक बहुत बड़ी साजिश आलम इस्लाम के खिलाफ गढ़ी कि हर मुसलमान को एक सवाल पंच कर दिया और वो सवाल ये था कि जनाब इस्लाम तलवार से फैला है। तो हर मुसलमान डर गया, हर मुसलमान ने सर नीचे कर लिया कि जनाब इस्लाम तो तलवार से नहीं फैला, क्योंकि इकबाल कहता है काफिर की मौत से भी लरसता हो जिसका दिल। अपने बात ही इकबाल की ज़बान में करनी है ताकि किसी को शक ही न रह जाए कि मौलवियों की ये बातें हैं। सारी बातें इकबाल की ज़बान में करनी है ताकि पता लगे इकबाल है कौन। सिर्फ इकबाल वो नहीं है जिसने कहा चीन और अरब हमारा है, हिंदुस्तान हमारा। इकबाल बहुत बुलंद चीज़ है। अगर इकबाल को ही पाकिस्तान के तालीमी निसाब में पढ़ा दिया जाए तो निज़ाम मुस्तफ़ा सुबह आ जाएगा। जो बातें इकबाल ने की हैं उलमा तो कर ही नहीं सकते। हमने बात ही जुबान ही इकबाल की बात करनी है। इकबाल कहता है काफिर की मौत से भी लरसता हो जिसका दिल, कहता है कौन उसे मुसलमान की मौत मर। इकबाल कहता है कि पूरा आलम कुफ्र,
پوری دنیا میں امت مسلمہ کو لپیٹ کے رکھ گیا، اور یہ گھر میں بیٹھ کر مسئلہ کہہ رہا ہے کہ جی اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے۔ انہوں نے برما لپیٹ دیا، شام لپیٹ دیا، لبنان لپیٹ دیا، افغانستان لپیٹ دیا، کشمیر لپیٹ گئے، سارا کچھ یہ ابھی گھر میں بیٹھ کر تبصرے کر رہے ہیں جی اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اخلاق سے پھیلا۔ پہلے انہوں نے خود ہی سوال بھیجا امت مسلمہ کے اندر کہ جناب اسلام تلوار سے پھیلا، سارے یہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے جی، پھر جناب خود ہی ایک سوال چھوڑ دیا کہ نہیں جی اسلام اخلاق سے پھیلا ہے۔ ایک مرد درویش، ایک مرد کلندر ویل چیئر پہ بیٹھ کے آگے آیا، اس نے کہا تم کون ہوتے ہو میرے آقا و مولا کی تلوار کا انکار کرنے والے، میرے آقا و مولا کی اخلاق کا انکار کرنے والے؟ میرے آقا و مولا نے بدر میں تلوار اٹھائی، یہ بھی میرے آقا و مولا کا اخلاق ہے۔ میرے آقا و مولا نے پگلی مائی کے لیے چادر بچھائی، یہ بھی میرے آقا و مولا کا اخلاق ہے۔ اور میرے آقا و مولا نے ایسے تلوار بلند کر کے کہا غزوہ بدر والے دن، فرمایا کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا؟ حضرت ابو دجانہ آگے آئے، ہم آپ کو بتانے آئے ہیں کہ طاقتوں کا حق ہے کیا، طاقت ہے کیا؟ یہ تلوار، اقبال کہتا ہے قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن، اقبال کی بات کرنی ہے، اقبال کہتا ہے قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن، یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار۔ یہ اقبال ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے احد والے دن ایسے تلوار بلند کی، کہا کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا؟ سنیں جی ساری طاقتوں کے حق ہے کیا؟ لوگ جناب پریشان ہوتے ہیں جی اسلام تلوار سے پھیلا، اور جھلیو جدو دی تلوار چھڈی ادو دی پوری امت مسلمہ لتر نہیں کھاندی پھر رہی۔ جدو دی تلوار چھڈی، اقبال کہندا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت، اقبال کہندا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت، کہ موافق تدوا نہیں دین شہبازی۔ اقبال کہندا چنگا ہویا تو بدلیاں، نال اپنا دین بھی وکھرا بدل لئی، اخلاقی جا دین، جناب بڑا بزدل جا دین، گھر بیٹھ کے جناب جنہاں دیاں لتاں کمدیاں جا رہی ہیں کر کے اتنے جناب سارا کچھ کفر لپیٹ دینا جا رہا ہوئے، تے گھر بیٹھ کے جڑے کہنا نہیں جی یہ مولویاں نے مسئلہ بنایا، اے ناموس رسالہ، اے مولوی باہر جناب احتجاج آ جاندے، اے جناب سارا کچھ آ جاندے نے، انہوں نے اپنا گھر دا مسئلہ بنایا۔ اقبال کو پوچھتے ہیں، اقبال کہندا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت، کہ موافق تدروا نہیں دین شہبازی۔ اقبال کہندا چنگا ہویا مسلیا تو گھر بیٹھ کے بدلیاں نال اپنا دین بھی نواں گھڑ لئی۔ کہندا او شہبازاں دا دین کدی بٹیریاں دے موافق نہیں آندا، او دین شہبازاں دا جڑا دین میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ میرے آقا نے تلوار بلند کی تھی، فرمایا اس دا حق کون ادا کرے گا؟ حضرت ابو دجانہ آئے گے، پوچھا یا رسول اللہ اس دا حق ہے کی؟ میرے آقا و مولا نے طاقت دا پہلا حق دسیا۔ میرے آقا و مولا نے فرمایا اے اللہ اور اس دے رسول دے دشمنوں دے خلاف چلے۔ کس دے خلاف چلے جی؟ اللہ اور اس دے رسول دے دشمنوں دے خلاف۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس دا دوسرا حق کی ہے؟ فرمایا کسے مظلوم ہوتے نہ چلے۔ ایک منٹ جی میں گل سنا لوا پھر نعرہ نہ کوئی لوانا، ہاں اس سے جذبات نہ لوانا، میں گل تو سنا، میری گل تو پوری ہو لین دو۔ جناب میرے آقا و مولا نے فرمایا کسے مظلوم ہوتے نہ چلے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس دا حق اور کی ہے؟ میرے آقا و مولا نے فرمایا کسے بچے اور کسے عورت ہوتے نہ چلے۔ حضرت ابو دجانہ نے میرے آقا و مولا کو تلوار لے لی، میرے آقا و مولا نے انہوں نے تلوار عطا کر دیتی۔ جدو انہوں نے تلوار لئی نا تو جناب کفار دے لشکر دے سامنے اس طرح پہلواناں دی طرح چڑھے۔ یاد رکھنا مومن ہوندا ہی ہوئے جڑا اپنے دے اگے سر جھکا کے رہے، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ آج ساری بساط ہی الٹ ہو گئی، آج سارے معاملات ہی الٹ ہو گئے کہ سانو اکھاں وکھائیاں جانیاں، اپنی قوم نو اکھاں وکھائیاں جانیاں، اپنی ملت نو اکھاں وکھائیاں جانیاں، تے باہر جا کے کفر دے اگے لمے پہ جاندے۔ الٹ ہو گیا سارا۔ اقبال کہندا ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ لیکن اتنے الٹ ہو گیا، ہر ایک نے اپنی جناب طریقہ کار گھڑ لیا۔ میرے آقا و مولا کو جدو حضرت ابو دجانہ نے تلوار لئی نا تو کافروں دے سامنے بڑی پہلوانہ چال چلی، تے میرے آقا و مولا نے فرمایا اللہ نو یہ چال بڑی ناپسند ہے، اے جڑی چال ہے نا ابو دجانہ چل رہے ہیں بڑے پہلوانوں کی طرح، اللہ نو یہ چال ناپسند ہے، لیکن میرے دشمنوں دے سامنے پسند ہے۔ اسی اے چال میرے آقا و مولا دے دشمنوں دے سامنے چل دیاں، اے اللہ اور اس دے رسول دے دشمنوں دے سامنے چل دیاں، اور جناب پورا کفر اور پورا جناب انہاں دا اعلیکار سارے رل کے کہندے جی او یہ بڑے شدت پسند ہیں جی، یہ بڑے جذباتی ہیں جی، اور جھلے جذبات کٹ دیتے جان تو پھر مومن تا کھلونا رہ جاندا۔ اور جذبات ہے سن تا 8 تلواراں 313 بندے کھجوراں کھان واسطے کوئی نہیں، گھٹنیاں چوس کے گھوڑے 2 یا 1 جناب اسی 1000 نو لمحے پا کے رکھ دیتا۔ اسی جناب کیسر و کسرا دے جا کے دروازے کھڑکائے۔ اقبال کہندا سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، اقبال کہندا سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ اقبال کہندا مومن بے زر ہوئے، اون دے کول پان واسطے لباس پورا نہ ہوئے، دندانے تلواراں نو پے ہون،
پھٹے کپڑے ہون پگڑیاں پھٹیاں ہون لیکن ایک کیسر و کسرا نو لتاڑ کے رکھ دیندا لیکن جدو اسی جناب معیشت دے پیچھے اور جناب ساری چیزاں دے پیچھے نسی جائیے اور اسی کہیے جناب نہیں ایمان کٹ دیو جناب جدو تک ساری معیشت درست نہیں ہوئے گی اللہ دے بندیو اگر معیشت دی گل ہوندی تو میرے آقا و مولا مدینہ دی معیشت پہلے مکہ دے مقابلے کر دے اسلام دا مزاج مختلف ہے اسلام نو اسلام دے مزاج دے اتے کوئی سمجھنا ہی نہیں چاہتا اگر کوئی سمجھان آوے تو کہتے ہیں جی مولویوں نے گلاں بنائیاں مولویوں نے میں کہا گل کردے ہی نہیں مولویوں دی اقبال دی گل کردے ہیں اقبال کو ساری گلاں پوچھتی جاندے ہیں کہ اقبال ایک ہی گل ہے اقبال کہندا کہ اب تیرا بھی دور آنے کو ہے فقر غیور اقبال کہندا اب تیرا بھی دور آنے کو ہے اے فقر غیور کہ کھا گئی روح فرنگی کو ہوائے سیم و زر اقبال کہندا اور سارے فرنگی رل کے اور جناب پورا یورپ رل کے معیشت دے پیچھے ٹر پین ہن تیرا وقت آنا والا کہ جناب تو بے سر و سامانی دے عالم دے اندر حضور دا دین غالب کرن والا اقبال کس طرح غالب ہوئے گا اے تے جناب ایتھے نہیں جین دیندے ایتھے کوئی اسلام دا نام لوے اس نو دہشت گرد کہندے جناب جو میرے آقا و مولا دی ناموس دی گل کرے اس نو دہشت گرد کہہ دیندے پھر جناب لٹکا دیتا جاندا اقبال کہندا سنا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا اقبال کہندا پریشان نہ ہو اسی بے سر و سامانی دے عالم دے اندر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے دامن نال وابستہ ہو کے دو سپر پاوراں لتاڑ کے رکھ دیتی ہیں سن لتاڑ کے رکھ دیے تھے کس طرح نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا اقبال کہندا کہ پریشان نہ ہو ان قریب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی امت حضور نال محبت کر کے انہاں دے دامن نال وابستہ ہو کے اس سے دین دا جھنڈا تھام کے اس سے اسلام دا جھنڈا تھام کے پوری دنیا تے غالب آن لگی اور غالب آن دا طریقہ کی ہے کہ جناب پوری قوم نو معاشیات پڑھائیاں جان پوری قوم نو شام سویرے کیا جائے کہ جناب اسی مر گئے اسی بھوکے جناب اسی پوری اج آئی ایم ایف ایف اے ٹی ایف سارے عالمی ادارے رل کے پہلے تو جناب انہاں پاکستان نو اس جس دی بنیاداں وچ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس تو دور کیتا اس تو دور کر کے ہن جناب یہ کہندے کہ تانوں معاشی طور تے اتنا بدحال اور ذبوحال کر دیاں گے کہ تسی ایٹمی پروگرام بھی بیک رول کرن تے مجبور ہو جاؤ گے نہیں اس طرح ممکن نہیں ہوئے گا جدو تک میرے آقا و مولا دے غلام اس پاکستان دی دھرتی ہوتے بس دے اس وقت تک ممکن نہیں اقبال کہندا اگرچہ ضربی ہیں جہاں میں کاذل حاجات اگرچہ ضربی ہیں جہاں میں کاذل حاجات جو فقر سے میسر ہے تونگری سے نہیں اقبال کہندا یاد رکھنا اسی جدو بھوکے سا نا اسی کشتیاں ساڑ کے سپین لے لے اسی جناب 16 سال دی عمر چاہ کے جناب سندھ فتح کر لیا سی اور جدیو اسی بھوکے سا میجر ریٹائرڈ امیر افضل حضور پاک کا سپاہی یا بزرگ جڑے بیٹھے سارے اور حضور پاک دے سپاہی دے نام نال جناب سارے راہ نوائے وقت جناب لکھ دے سن کسے وقت انہوں نے لکھیا کہ 65 دی جنگ نا 65 دی جنگ جدو ساڑھے کو سارا اسلحہ ختم ہو گیا تے BRB تے ساڑی ڈیوٹی سی کہندے اسی بھارتی فوج نو 8 گھنٹے صرف نعرہ تکبیر تے نعرہ رسالت نہ روکی رکھیا مسلمان دی پاور ٹائم 10 دینا جی کتنے ٹائم زندہ آباد اے جذبات ہی ہیں جنہوں نے آخر تے کم آنا سارے ہتھیار جدو مک جاندے تے پھر ایک ہی ہوندا کہ اقبال کہندا اگرچہ ضربی ہیں جہاں میں کاذل حاجات جو فقر سے میسر ہے تونگری سے نہیں کہندا اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں اے جڑی تسی ساڑی دے رہے نا بے ادانہ پن نہ ساڑے کول جناب کوئی شہر نہ بڑے ڈیرے نہ بڑیاں گلاں نہ جناب بڑے عمارتاں تے جناب بڑے خاندان کوئی شے بھی کوئی نہیں لیکن اسی اسے ہی عالم فقر دے وچ سارے کفر نو بھی پکار رہے ہیں اور سارے ظالمہ دی آنکھیں چکھ پا کے کر رہے ہیں کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن اور خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے قضا ستم گروں کی ہو ستم زدوں کی ڈھال بن اے ساڑی پوری تاریخ دا منشور ہے اے پوری تاریخ دا منشور ہے کہ جناب ساڑے سامنے اگر کوئی مظلوم آ جائے نا تو اسی اندے سامنے بچ جانے ہیں کہ اسی تو آڑے نوکراں ہاں جے سانو کوئی ظالم پکار لوے اور آکھے کہ جناب تسی جھک جاؤ ارباں روپے لے کے ڈاکٹر صاحب بھی دس رہے سن اے سینٹ الیکشن گزرین اے جڑے بڑے معاملات گزرین ارباں روپے گڑیاں لے کے آئے اور سارا کچھ آ کے کہنے لگے جناب آپ ہم سے بات کرنے ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں میں نے کہا جی آپ لیٹ آئے کہتے آپ کی ڈیل کسی سے پہلے ہو چکی میں نے کہا جی ہماری ڈیل ہمارے قائد بازار مصطفیٰ میں کر کے گئے ہماری ڈیل
ہمارے قائد بازار مصطفیٰ میں کر کے گئے ہیں. بعد میں فون کر کے کہنے لگے ہم نے آپ کو اتنی آفرز دی, ہم بڑے پشیمان ہیں کہ آپ نے ہماری ایک آفر بھی قبول نہیں کی, ہم بڑا پریشان ہیں کہ آپ کیا ہیں. میں نے کہا آپ پریشان نہ ہوں, آپ خوش ہوں کہ کائنات کے اندر, آسمان کے نیچے, زمین کے اوپر, اس بے راہ روی کے دور میں جب ضمیر ایک چائے کی پیالی کے اوپر بکتے ہیں, جب ضمیر ایک تعلق سلام دعا کے اوپر بکتے ہیں, جب جناب ان ظالموں کے آنکھ میں آنکھ ڈالنے والا بندہ کوئی نہیں, جب ان کے آگے کھڑے ہونے والا کوئی بات کرنے والا بندہ کوئی نہیں, ہم اس پورے ظلم کے نظام اوپر سے لے کر نیچے تک سب کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ بھی آپ خوش ہوں کہ آپ نے بتایا کہ ہم نے 5 کروڑ میں فلانا ایم پی اے خریدا, 10 کروڑ میں فلاں خریدا, 10 کروڑ میں فلاں خریدا. اپنے وزیر اعظم کو بتا دیں کہ آپ کی ریاست میں آج بھی ایسے لوگ, کلندر لوگ جو اقبال کی فکر کے وارث ہیں, وہ رہتے ہیں جن کو کائنات کی کوئی قیمت خرید نہیں سکتی, جن کو کائنات کی کوئی زر خرید نہیں, جن کو کائنات کی کوئی جناب دولت شہرت نہیں خرید سکتی, کیونکہ ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے. ہم نے ایک ہی بات کی ہے کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے, احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے, نہ ہم شیخ. کھلی سی بات ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ محبت رسول, عشق رسول کے حلیہ ہونا یہ حلیہ ضروری ہے. یہ حلیہ ہم نے اپنایا اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. لیکن کفر یاد رکھے, مومن کسی بھی حلیے میں ہو, اس حلیے میں ہو, کسی بھی حلیے میں ہو, وہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے, اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات برداشت نہیں کر سکتا. یہ مومن, اقبال نے کہا تھا وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا. پورا کفر ایک ہی بات پر لگا ہوا ہے کہ یار ہم نے اتنا کچھ کیا, ان کو لٹریچر دیا, فحاشی دی, عریانی دی, بے راہ روی دی, جناب ہر قسم سے ان کو لتاڑا, لیکن جب بھی ان کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے, جب بھی ان کے نبی کی بات آتی ہے, تو ہر مسلمان مچل جاتا ہے, وہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے. اقبال سے پوچھتے ہیں اقبال کیا بات ہے, اقبال کہتا ہے وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اقبال یہ تو نہیں نکلے گی, اقبال خود ہی کہتا ہے, اقبال کہتا ہے کہ اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا, اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا ہو جس کے گریباں میں ہنگامہ رستاخیز. اقبال کہتا ہے کہ یہ روح محمد اس امت کے دلوں سے نہیں نکالی جا سکتی. کفر جب سارا مل کے کوششیں کرتا ہے نا, تو اللہ ایک ایسا رجال پیدا کرتا ہے جو صدیوں بعد آ کر حضور کی امت کا تعلق حضور سے واپس جوڑ دیتا ہے. ہم آپ کو صرف ایک ہی پیغام دینے آئے ہیں کہ کوئی بات نہیں, آپ اس حلیے سے پریشان نہ ہو, یہ آپ ہی کا حلیہ ہے. اور میں آپ کو سچی بات بتا دوں, ہم جتنے بھی ماڈرن ہو جائیں, جتنے بھی جو کچھ ہو جائیں, جب تک ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں نا, کفر ہم سے راضی نہیں ہو سکتا. قرآن کا فیصلہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اقبال کہتا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اقبال کہتا کہ یار او بڑے چنگے سن جنہاں قرآن تے عمل کیتا, ساری دنیا تے حکومتاں کردے رہے. اسی کدی دائیں جا رہے ہیں, کدی بائیں جا رہے ہیں, کدی اگے جا رہے ہیں, نہ سانو منزل دا پتا, نہ سانو اے پتا سی جانا کدھر ہاں, اور نہ سانو اے پتا کہ جناب ساڈی منزل کی ہے, اسی کس راہ تے چل رہے ہیں. آخر ساڈی اکھاں کدے کھلیاں سن کہ وہ اندھیرا ہی بلا تھا کہ قدم راہ پر تھے, وہ اندھیرا ہی بلا تھا کہ قدم راہ پر تھے, روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور. ہم جس روشنی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں حقیقت میں وہ اندھیرا ہے, اور جو حقیقی روشنی ہے وہ اقبال کی زبانی پوچھتے ہیں کہ اقبال حقیقی روشنی ہے کیا. اقبال کہتا ہے کاہن و پاپا و سلطان و امیر, کاہن و پاپا و سلطان و امیر, بہر یک نخچیر صد نخچیر گیر. اقبال کہتا ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کاہن, پاپا, پادری, سلطان اور وزیر, سردار, بادشاہ, سارے اس انسان کو کاٹنے والے تھے, کھانے والے تھے. بہر یک نخچیر ہوا کیا, کہندہ تامین حق بحق داراں سپرد. کہندہ اتنے میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے گئے. کہندہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے, کیا کیا, تامین حق بحق داراں سپرد. اتنے میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, انہوں نے جناب حق امینوں کے سپرد کر دیا. کیسے کیا, بندگاراں مسند خاکاں سپرد. لوگ بڑے بڑے آئے, انہوں نے کہا جی ہم غریبوں کے ساتھ ہیں, ہم جناب مظلوموں کے ساتھ ہیں. سب نے مظلوموں کے نام پر کھایا. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حبشی غلاموں کو کعبے کی چھت کے اوپر چڑھا دیا, حبشی غلاموں کو کعبے کی چھت پر چڑھا دیا. اور کیا کہ جس دن فتح مکہ ہوا
سارے آج میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار قریشی، ہاشمی، مطلبی سارے باہر کھڑے. آج جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا وہ بھی باہر کھڑے، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ بھی باہر کھڑے. آج حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر واشی بن حرب تک تمام جناب مراتب کے اعتبار سے تمام صحابہ بھی باہر کھڑے. میرے آقا و مولا نے کیا کیا؟ کعبے کا دروازہ کھلوایا، اندر غلام حضرت بلال کو ساتھ لیا اور غلام ابن غلام حضرت اسامہ بن زید کو اندر جا کے کنڈی لگوا لی. آج بڑے بڑے قریشی ہاشمی باہر کھڑے. اقبال کہتا ہے بندگاں را مسند خاکاں سپرد، کہتا ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر غلاموں کو وہ مقام دیے جو بادشاہوں کو بھی نہیں مل سکے. تو آئے ہم سب لوٹ کر واپس، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں بنیاد پر حاصل کیا تھا. اور یاد رکھیے گا کہ کفر کا آخری بار ہے کہ یہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چھوڑ دیں. عشق رسول ان کی جانوں سے نکال دیا جائے آ بھی سکتے ہیں، لیکن ان کا تعلق جو حضور سے ہے وہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا. کائنات کی کوئی چیز بھی آ جائے یہ تعلق نہیں ٹوٹنا چاہیے. مومن کے پاس تو آخری سہارا جینے کا ہے ہی اس کے نبی کی محبت. اگر یہ نکال دی جائے پھر تو مومن رہتا ہی نہیں. اور آخر میں ابھی حضور کی شفاعت لینی ہے، اور وہ کس صورت میں لینی ہے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. ہم بھی سنیں گے مظہر کوئی نعت رنگی گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ. علامہ اقبال کا آخری شعر، اقبال کہتا ہے زاں کے ملت را حیات از عشق اوس اور برگو سازے کا کائنات از عشق اوس. اقبال کہتا ہے اگر امت مسلمہ اپنا کھویا ہوا وقار دوبارہ بحال کرنا چاہتی ہے تو اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جائے. کیسے وابستہ ہو جائے؟ کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تمام لوگ لائٹ کرنا یار لائیو کرنا ہے سر، پیچھے کریں موجود ہے اور بار ایسوسیشن کے اندر موجود ہے. اور آج خادم حسین رضوی کے صاحب زیادہ حضرت سعد حسین رضوی صاحب آج ضلع بہاول نگر بار ایسوسیشن میں آئے ہوئے ہیں. آج ان کا کیا کہنا ہے وہ آپ بھی سنیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آج آپ کو پورا پاکستان دیکھ رہا ہے سر، آپ پورے پاکستان کو آپ کی طرف سے ضلع بہاول نگر آئے، کیا میں بھائی ہمارا دوبارہ حضور سے جوڑنا چاہتے ہیں اور امت والہانہ طور پر اپنے آقا مولا سے امت دوبارہ اپنی سربلندی پا سکے. تو آپ آج جو ہے کرونا سے حفاظت عطا فرمائے اور اہلیان پاکستان کی خیر فرمائے. جی اسی کے ساتھ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میرے ساتھ بار ایسوسیشن کے صدر صاحب بھی موجود ہیں. ان کا کیا کہنا آج کیونکہ خادم حسین رضوی صاحب کے صاحب زیادہ صاحب آئے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے وہ بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے معزز مہمانوں کو اپنی بار میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس بندے کے دل میں بھی اپنے نبی کی محبت ہے اور یقیناً ہر مسلمان کے دل میں ہے، تو وہ علامہ خادم رضوی سے، ان کے بیٹے سے، ان کے میسج سے اشفاق کرنے والے ہر بندے سے وہ محبت کرتا ہے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ آج ہماری بار میں آئے ہیں، انہوں نے خطاب کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور یہ جو عشق رسول کی شمع لے کے پھرتے ہیں اللہ تعالیٰ
अपने हबीब के सदक़े ये हर आशिक़ रसूल के दिल में रोशन हो और हर बंदा इनका विजन, इनसे किसी को इख्तिलाफ है ही नहीं। हर बंदे का नारा है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अक़दस आता है तो उसके लिए